संडे को वोट दी जाएगी, इस मुल्क का फैसला होगा, ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा। एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ हम नहीं देंगे। ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादिक, आपको रिजाइन करना चाहिए। एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखिए, कौम ना ये भूलेगी ना आपको माफ करेगी। पोजीशन इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। मेरा और कौम का एक ही सवाल है, वोटिंग कराएं। वक्फे सवालात में कोई भी संजीदा नहीं है, ईवान की कार्रवाई मुलतवी की जाए। Imran Khan's attempt to scandalize and polarize national security forum. हमने आपके साथ मुआहदे किए हैं, हम में से किसी का कोई जाती मफाद भी शामिल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आखिरी बाल पे भी लड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। व्हाट अ फेटफुल डे टुडे। वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में कम से कम एक बात वादे कर दी कि इतवार के रोज वोटिंग होगी, यानी अदम एतमाद की तहरीक पर बाकायदा उन्होंने वोटिंग की बात कर दी। वरना तो कुछ ऐसे इंप्रेशन दिए जा रहे थे कि शायद स्पीकर साहब वोटिंग रोक लें, अदालत का फैसला ना जब तक ना आए वोटिंग ना कराई जाए, तरह तरह के उनको मशवरे दिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पर आज कह दिया कि इतवार के रोज वोटिंग होगी। उन्होंने मुस्तकबिल के इरादे भी बता दिए। उन्होंने कहा कि मैं डट के खड़ा रहूंगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने सारा केस आजाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर रखा है, जबकि अपोजिशन की जमातें अपना सारा केस बैड गवर्नेंस, महंगाई के पर बेस कर रही हैं। और इत्तेहादी जमातें जो इमरान खान के साथ थीं अब छोड़ चुकी हैं, उनका गिला है कि जितने भी वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हम इस फेटफुल डे के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से और जो कुछ इस 8 मार्च के बाद जितनी रीअलाइनमेंट हुई है, इन सब अमूर पर बात करेंगे। और आज हमारे रूबरू हैं MKM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपकी सेहत भी थोड़ी सी खराब थी, आप थके हुए भी थे, लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। इतवार को वोट होगा, वजीर आजम साहब ने बगैर कोई लगी लिपटी कह दिया, वादे कर दिया। इट मीन्स वो आईनी अमल को रास्ता देने पर तैयार हैं। ये तो ग्रेसफुलनेस है उनकी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इससे मफर भी नहीं है, इससे आप बच भी नहीं सकते। इसका सामना करना ही बहादुरी है। और ये एक पाकिस्तान के आइन और कानून में ये तरीका लिखा हुआ है, तो इसको किसी साजिश से भी ताबीर नहीं करना चाहिए और कोई साजिश है उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो कि उन्होंने टाइम भी बताया है और अपना हौसला भी बताने की कोशिश की है। बड़ी अच्छी बात है, आपने भी यही बात कर दी। वो कहते हैं कि जिन्होंने मुझे छोड़ा अभी, और वो फौरन फैसला कर, वो पहले से रिजाइन कर देते, अपनी पार्टी को कह रहे होंगे। लेकिन आप भी चूंकि इत्तेहादी थे, आपके लोग काबीना के मेंबर थे, ये गिला वो कर रहे हैं। जी, हमारे लिए नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने वोट की बुनियाद पर आए, बल्कि MKM को तो ये गिला है कि उनके वोट चुराए गए हैं, शबखून मारा गया है कराची में 2018 के इलेक्शन में। हमारी तमाम तर तरीक़ा वारदात के बावजूद 1.25 लाख वोटों का फर्क है और 10 सीटों का फर्क है, तो कोई बड़ा ही कमाल का तरीका अपनाया गया था। लेकिन हम उसके डिटेल में जाना नहीं चाहते। हम पहले भी कहते रहे हैं कि जिस वक्त 18 का इलेक्शन हुआ है तो PTI और इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, एक अबूरी हुकूमत थी, लेकिन बेनिफिशियरी बहरहाल PTI थी। वो अब कहते हैं मैं आजाद खारजा पॉलिसी चला रहा था, इसलिए ये सारी साजिश की गई। ये वाकई साजिश है। ये आज की तकरीर के हवाले से बात कर रहे होंगे जो आप आज जी जो इस्लामाबाद में जलसे में तकरीर की, बेसिकली तो पेपर वहां लहराया। देखिए, वही अनफॉर्चुनेटली वही अंदाज़े बयान, वही तर्ज तकातुब, वही इल्ज़ामात की नोयत, साजिश का बयान, तरीक़ा वारदात एक ही तरह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 18 के बाद कि कुछ तब्दीली आएगी पाकिस्तान की सियासत में। तो शायद जागीरदाराना जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं, पेशावर सियासत इतनी मजबूत है, ये ख़ानदानी सियासत और मौरूसी इक़्तिदार इतना मजबूत है
کہ سب کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو جو کمپرومائز کر رہا ہو وہ تبدیلی لا نہیں پاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ذکر کیا ہے انہوں نے سازش کا, اس کو سیریسلی لینا چاہیے. انہوں نے چاہے کسی انداز میں بھی پیش کیا ہو, اور اس پہ کوئی قومی کنسنسس بھی تیار ہونا چاہیے, کوئی اس پہ اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے, کوئی عدالتی کمیشن بھی بننا چاہیے اس پہ, تاکہ اس الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت بھی کر دیا جائے. تو پھر پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ. آج تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے باقاعدہ اس پہ ڈیلیبریشن کی, ان کو دکھایا بھی گیا جو سینئر آفیشلز آئے تھے, میں آرمی حکام کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو احتجاج کریں گے, ڈیمارش دیں گے, واشنگٹن میں بھی ادھر بھی. تو یہ تو معاملہ ریپ اپ ہو گیا, پھر ختم ہو گیا نا ادھر ہی. ایسا ہی ہے, لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو پاکستان کی قوم کو مکمل سچ پتا ہونا چاہیے. ادھورا سچ تو خود مکمل جھوٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال اس کی ضرورت ہے کہ اس پہ میں تو ان کے اس الزام کو ہلکا نہیں لے رہا ہوں. اگر پاکستان کا وزیر اعظم ایسا کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس پہ یقین اگر کوئی کرے نہ بھی تو اس پہ تحقیق تو ہونی بڑی ضروری ہے, اور انہی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح شکل تحقیق کے ذریعے قوم کے سامنے لائیں, کہ جو لوگ آج اس کو نہیں مان رہے کل ان کو غلط ثابت کیا جا سکے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ میری حکومت کے خلاف سازش ہے کیونکہ میں آزاد خارجہ پالیسی چلا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں جو اس سازش میں شامل ہیں پاکستان کے لوگ ان کو بھولیں گے نہیں. دیکھیں, وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 1977 کی تقریر سے لے کے یہاں تک اسی سے ملتے جلتے تقریریں ہم سب نے سنی ہیں, ایٹمی دھماکے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی. لیکن سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے قوم کو ایک ایسے اعتماد بخشیں تاکہ لگے کہ ان کا سربراہ, ملک کا سربراہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے وجوہات تھیں, اس کو ثابت کیا جا سکتا تھا. اگر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام اٹھانا چاہیے کہ ہم سب کو اطمینان ہو. اب تو 3 دن رہ گئے. کوئی بات نہیں, 3 دن بہت. آج تو آپ لوگوں نے پورے نمبر پورے کر دیے. جی, نمبر پورے ہوئے, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, ادھوری بات نہیں ہے. نمبر ان کے پورے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. ہمارے چلے جانے سے ان کے نمبر پورے ہو جانے تھے تو بھی شاید ہمیں سوچنا پڑتا. لیکن اگر ان کی ہی ٹیم چلی گئی ہے تو میرے خیال ہے ہمیں دوش دینے سے تو تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. لیکن میں جو سازش کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں نا, آپ کی پارٹی MKM پاکستان کے حوالے سے میں اب بات کر رہا ہوں, بہت بار اس طرح کے الزامات آپ کی پارٹی پہ لگے. آپ کی سربراہی میں نہیں, جب بانی سربراہ تھے اس وقت لگتے رہے. آج تو وزیر اعظم عمران خان نے نون لیگ کو بھی, پیپلز پارٹی کو بھی, اور جتنی آپ اپوزیشن کے اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں, انہوں نے کہا کچھ انجانے میں سازش کا شکار ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جانتے ہوئے سازش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ انجانے میں یا آپ جانتے ہوئے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہو سکتا ہے انجانے میں ہم بھی کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے. اس کا کوئی دینا بتائیں ہمیں کہ کس طرح سازش کیا ہے. میرا خیال ہے سازش اتنی بڑی ہے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ خود ایکشن لیتے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ کرتے رہے ہیں مختلف مواقعوں پہ, ہمیں بھی سمجھاتے رہے کہ بڑے اہم قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں اس پہ حصہ لینا چاہیے. تو آج ہم سے کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے تھے کہ بھئی آپ کو اس سازش کے خلاف کھڑا ہونا ہے, اور ہمیں چلے وہ نہ کریں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اے پولیٹیکل ایک اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس وقت فارمولے کے تحت. تو آپ ہی ہمیں بتائیں نا, بلاتے یہ کافی دن پہلے کی بات ہے نا. تو یہ اس وقت کیوں بتانے کی ضرورت پڑی ہے کہ جب صورتحال خاصی سنگین ہو گئی ہے اقتدار کے حوالے سے. 7 تاریخ کو کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن آئی, وہ کس فارم میں کمیونیکیشن ہے؟ آپ نے 28-29 کو یہ اتحاد چھوڑا, تو اس پورے وقت میں کوئی آپ کو اشارہ, کوئی ہنٹ دیا گیا ہو کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہونے والی؟ نہیں, کہ ٹیم کئی بار آئی ہے. اچھا. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو, کچھ وعدے ہوں, کچھ آپ کو چاہیے ہو, تو ہم نے کہا دیکھیے, ہم آپ سے طے ہوا, آپ نے ہمیں کچھ عرصے پہلے 7-8 مہینے پہلے دوسری وزارت دینے کو کہا تھا, ہم نے تو انکار کر دیا تھا نا. بلکہ ہم نے تو درخواست کی تھی وزیر اعظم عمران خان سے کہ یہ ایک منسٹری بھی ہم پہ بہت بڑا بوجھ ہے, ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس کو بھی واپس لے لیں. آپ سوچیں گے واپس کیوں نہیں لے لیا, کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں ان کو. بھئی حکومت سے نکل رہے تھے. پچھلی دفعہ جب میں نکلا تھا
تو ہمارے خلاف تو کارروائی شروع ہو گئی تھی، ہمارے لوگ گرفتار ہونا شروع ہو گئے تھے. حکومت نہیں چھوڑی تھی، صرف میں نے وزارت چھوڑی تھی، اور اس لیے چھوڑی تھی کہ مجھے اپنی پارٹی کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت تھی. تو بہرحال جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب تو میں نے دے دیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی اتوار کو سازش ہونے جا رہی ہے اور لوگ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کون سے سازشی ہیں، تو لوگوں کو جس طرح سے ان کے جذبات کو ابھارا جا رہا ہے، یہ مسائل تو بنیں گے اس معاشرے میں، اس ملک میں. میرا خیال ہے کہ اسی لیے پاکستان کے حکمران پاکستان میں تعلیم کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں، لوگوں کی جذبات کو ان کی عقل پہ حاوی رکھتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس طرح کے اقدامات کیے جا سکیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیے شوکت پراچا صاحب، آپ نے کئی اپنے پروگرام میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو آج تک کبھی پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور آپ کے پروگرام میں آج کی تاریخ میں میں پھر بول رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں ان کے مقابلے میں ان سے بھی ہمارے کئی معاہدے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کے معاہدے پہ سب سے زیادہ عمل درآمد ہوا ہے تو پی ٹی آئی والے معاہدے پہ ہوا ہے. لیکن جب مجھے یہ لگے کہ میرے 200 میں سے 100 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، آفیسز نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بند ہیں، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے بند ہیں، نہ منہدم کیے گئے ہیں، نہ ان کے لوگوں سے جیل بھری ہوئی ہے، اور میں اپنے وزیر اعظم کو پاؤں لاچار، تو مجھے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پھر میں ہٹ جاؤں. ابھی اعتماد اور عدم اعتماد کے بیچ کا راستہ کوئی ہمیں نہیں مل رہا. مجھے سچی بات یہ کہنے دیجیے. اگر ہم، آپ کا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی اگر ہم باہر نکل جاتے یا ہم سارے ساتھوں کے ساتھ میں نے استعفے بھی دے دیتے تو کہا جاتا کہ حکومت کے حق میں چلا گیا ہے. تو ہمیں اس کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں. پھر ہمیں جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نمبرز میں اب آپ بہت پیچھے چلے گئے، تو میں اپنے تسلی کے لیے، اپنے آپ کو جمہوریت پسند ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو وعدہ پورا کرنے والے کے لحاظ سے، میں اپنی پوری قوم کو، دیکھیں صرف سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ہمارے خلاف جب بھی آپریشنز ہوتے ہیں، جب بھی ہمارے خلاف کارروائی ہوتی ہے، وہ ہماری پوری قوم کے خلاف ہو جاتی ہے، کہ میں اپنی شوق سے ان کو اس کشتی میں بیٹھا دوں جس کو منزل پہ پہنچنا ہی نہیں ہے. میں اشتعال انگیزی کی بات کر رہا ہوں. ایک واقعہ بھی ہوا ہے قمر نوید جمیل صاحب کے ساتھ، ایک ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. تو جس طرح کی اسلام آباد والے جلسے میں باتیں ہوئیں یا باقی جلسوں میں باتیں ہوئیں، آج بھی انہوں نے کہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید لوگوں میں اشتعال انگیزی ہوگی، جگہ جگہ پھر جھگڑے ہوں گے پاکستان میں؟ دیکھیے پھر کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، پھر کچھ اور لوگوں کی مجبوری بن جائے گی کہ پھر ان کے جھگڑے چھڑانے آ جائیں، بچانے آ جائیں، بچاؤ کرانے آ جائیں، کچھ روز کے لیے ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنے آ جائیں، تو پھر الزام سب پہ آئے گا. اور اچھا ہے اس طرح کی چیزیں لوگ ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کم مجرم لگنے لگے نا. ہم تو اپنے لوگوں کو سمجھانے میں بدنام ہیں. اگر ایم این اے کو ہم سزا دینے لگیں، اس سے پوچھنے لگیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں اجلاس میں جاتے ہیں یا اپنے علاقے میں بیٹھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ فاسسٹ تنظیم ہے یہ. تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ہمارے لیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایم کیو ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے؟ کل بھی جب ہم نے اعلان کیا ہے تو کیا میں نے بات کی ہے؟ ہم نے بات کی ہے کہ آپ جو لوگ جنہوں نے اپنے یہ اسکور پورا کر لیا ہے اور اب آپ کو لگتا ہے آپ حکمران بن جائیں گے، تو آپ آج قسم کھائیں اور حلف اٹھائیں کہ آپ شرافت کی سیاست کو اور احترام اور رواداری کی سیاست، مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں، تمیز کی سیاست کو، اور ایک ایسی سیاست کو جو اپنی ذات کے لیے نہ کی جائے. مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا موقع، لیکن میں نے بولا نہیں کہ برا نہ لگ جائے کسی کو، کہ آئیے ایک ایسے دور کا آغاز کرتے ہیں جہاں پہ ہم اور ہماری اولادیں الیکشن نہ لڑ رہی ہوں، جہاں موروثی سیاست کے خاتمے کا آغاز ہو رہا ہو، جہاں اقتدار خاندان کا مسئلہ نہ ہو. لیکن چلے کچھ چیزیں بولے بغیر بھی ہمیں تو اپنی راستے پہ چلنا ہے، اپنی راہ چلنی ہے. ہم نے تو ایک ایسے مشکل وقت میں بھی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو سینٹ میں اور اسمبلی میں پہنچایا ہے اور پہنچاتے رہیں گے. نہیں پہنچانے کے قابل ہوئے تو اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے. تو پھر ایسے واقعات کو روکیں گے کیسے جیسے قمر نوید جمیل کے ساتھ ہوا؟ یہ کام قانون کا ہے، یہ کام انتظامیہ کا ہے، سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو روکنا. ہم نے تو معاف کیا کل
قمر نوید کہہ رہے تھے کہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو یہ بھی منع کر رہے تھے کہ اس کا پروپیگنڈا کیا جائے, خواہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے اشتعال دونوں جانب پھیلے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ بات باہر نکل آئی. ہم نے تو معاف کیا اور ہم کریں گے بھی نہیں, جواب بھی نہیں دیں گے کسی چیز کا اس طرح. یعنی ریسٹرینٹ ہوگا آپ کی طرف؟ جی بالکل, تحمل کا مظاہرہ کیا اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شرافت کی سیاست بزدلی کا نام نہیں ہے. اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے گا. میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, ایک بڑا بریک تھرو ہوا. ایم کے ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا, مل کے بیٹھے. یہ کیسے ہوا, کس طرح ممکن ہوا, اور پھر اس کے مستقبل پر کیا پازیٹیو اثرات ہوں گے, بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. خصوصاً وزیر اعظم نے کہا کہ سنڈے کو ووٹ ہو رہا ہے. میں اس کو بڑا گریسفل جیسچر کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ وزیر اعظم نے آج کنفرم کر دیا کہ جو آئین کا تقاضا ہے, جو آئینی عمل ہے, نہ وہ خود, نہ ان کی حکومت, نہ ان کی کابینہ اس میں کوئی رکاوٹ بنے گی. ڈاکٹر صاحب, نمبر بھی شو ہو گئے. وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے اگر آپ اتحادی آ گئے, آج فگر بھی پورا ہو گیا. اس کے علاوہ ان کے ڈسیڈنٹس بھی ہیں, منحرف بھی ہیں, باغی ہیں یا مجاہد ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. جب ان کو پورا پتا ہے کہ دے ہیو لاسٹ دا نمبرز, تو پھر ووٹنگ تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج انہیں کوئی اور آپشن بھی تو آ سکتا تھا ان کے ذہن میں. ہاں, میرا خیال ہے دو باتیں تھیں. ایک تو جس زمانے میں ان کے نمبرز پورے بھی نہیں ہوئے تھے اپوزیشن کے, لیکن اور اتحادی بھی سارے گئے نہیں تھا, ایک بھی اتحادی نہیں گیا, ابھی کھڑے تھے, کابینہ کا حصہ تھے. تو مجھے ایک پروگرام میں دکھایا گیا کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ سب سے پہلے چلے گئے نا. جی 15-20 وہ نظر آئے ہمیں سندھ ہاؤس میں, ہم تو نہیں گئے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہم نے کہا اب تو واضح صورتحال کہ وزیر اعظم عمران خان کی تو حکومت جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا اس کا مراد ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے اگر وہ استعفیٰ دے دے. اور انہوں نے کہا یہ مائنس عمران خان کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں پلس عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر وزیر اعظم پی ٹی آئی کا ہوگا اور اس کے اوپر ایک سربراہ کی حیثیت سے وہ موجود ہوں گے تو ان کا قد و قامت بڑھنا ہے, اور وہی پاکستان کی سیاست کا طریقہ ہونا چاہیے. اب تو بہرحال ان کے اپنی وجوہات ہوں گی, اپنا انداز ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اور موقع مل جاتا ہے, سازش کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کو منکشف کرنے کا بھی موقع ملتا, آپ کو اس کو ثابت کرنے کا بھی موقع ملتا, پھر آپ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر عمران خان استعفیٰ دے دیتے خود تو پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی تھی؟ اس وقت تک تو وہ پورا نہیں تھا نا, نمبرز پورے نہیں تھے, اپوزیشن کے پاس کافی کم تھے, اور سارا کا سارا دار و مدار ان لوگوں پہ تھا جن کو ووٹ دینے سے جن کی سیٹیں چلی جانی تھیں. تو ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ تیار ہوتے, کتنے تیار نہ ہوتے. تو جیسے ہی وہ استعفیٰ دیتے عدم اعتماد تو گئی تھی. عدم اعتماد تو عمران خان صاحب وزیر اعظم کے خلاف ہے نا. ایک دوسرا وزیر اعظم اگر اعتماد کا ووٹ لیتا پاکستان, یہ پاسبل تھا کہ اگر عمران خان ریزائن کر دے. میرا خیال ہے, میں تو بہت کئی بار بھی اسمبلی میں رہنے کے باوجود ایک اچھا قانون دان اور قانون ساز نہیں بن سکا, لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ اخلاقی حیثیت بتا رہا ہوں کہ جب ان کے خلاف آ رہی تھی نا, وہ نہیں ہوتے. میں اخلاقیات سے ہٹ کے کوئی ایسی موو تھی کہ پورا پاکستان کی سیاست اخلاقیات سے ہٹ گئی ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے. درست کہا آپ نے, لیکن کوئی ایسی موو تھی کہ عمران خان چلے جائیں تو ان کی جگہ کوئی اور؟ مجھے نہیں پتا, میں تو بڑی ایمانداری سے خود بات کر رہا تھا, کسی موو کی وجہ سے بات نہیں کر رہا تھا. اچھا, کہ اس میں یہ تھا کہ ان کو موقع ملتا اپنے کسی آدمی کو, اور ان کو اپنے لوگوں پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا. یعنی لوگوں کی ناراضگی عمران خان کی ذات سے تھی. کم سے کم اپوزیشن تو اسی طرح آ رہی تھی نا, عدم اعتماد وزیر اعظم کے ساتھ. پھر اس میں ٹائم لگتا, 2-3 مہینے لگ جاتے, دوبارہ ایک نئی عدم اعتماد کی تحریک کو تیار کرنا پڑتا, اور پھر اس میں نئی ڈیبیٹ کھڑی ہوتی. پھر تو ان کے پاس امکان یہ بھی تھا کہ نئے دیکھیں, اگر ان کی پاپولیرٹی اپنے عروج پہ ہے تو وہ حکومت ختم کرنے کا سب سے بڑا جو ان کو موقع مل جاتا نا, خود اسمبلی توڑ دیتے, خود اسمبلی توڑنے کی اجازت مل جاتی نا اگر عدم اعتماد کی تحریک واپس ہو جاتی. جی. لیکن دیکھیں نا, وہ کیسے اسمبلی توڑتے, وہ تو آخری دن تک وہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کون سمجھاتا ہے کہ آخری بال تک لڑیں گے, جب آپ کے پاس نمبر نہیں ہے. جناب, اننگ ڈکلیئر کرنا بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا. اننگ ڈکلیئر کر دی,
کہ چلو آؤ مقابلہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نہیں کی نا سر، تو بس کرنا چاہیے تھا، آخری گیند تک لڑنا اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہے نا، چونکہ آپ نے 3-4 سال ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، میں ان گفتگو کی ہوئی، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑی جی رسپیکٹ جی وہ کرنی چاہیے ایز اے ہیومن بینگ، اور اب تو وہ اتوار کو اگر وہ ہار جاتے ہیں تو ایکس پرائم منسٹر ہو جائیں گے، پھر بھی ان کی ایک ریسپیکٹ ہے ذات کی، کرنا چاہیے۔ ہم بھی کوئی خدا نخواستہ ہم تو چاہ رہے تھے وہ اپنے کسی امیدوار کے حق میں ہوتے تو پھر ایکس نہیں ریلیکس پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، لیکن ہم آج ٹیلی ویژن پہ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو یہ بالکل اس کلچر کا حصہ نہیں ہے کہ لوگوں کی بے عزتی کی جائے، ان کی پگڑی اٹھا لی جائے، بلکہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی گالی دینا بند کرو، ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ رکھو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آج کی ایم کیو ایم سے بھی آپ نے گالی گلوچ نہیں سنی ہوگی، اس لیے تو وزیر اعظم کہتے تھے نفیس ہیں آپ لوگ، کہتے تھے اس پہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، بلکہ میں نے تو احتجاج کیا تھا اس لفظ پہ کہ ان کے کہنے پہ لوگ مجھے نفیس سمجھیں، اور میری 30 سال کی اسٹرگل ایک اسکول کے دور سے اب تک کی اگر اسپاٹ لیس ہے تو میرے لیے تو اتنا ہی کافی نہیں، تھا۔ لیکن انہوں نے آپ کی اسٹرگل کی بنیاد پر، آپ کی طبیعت کی بنیاد نہیں، میں ان پر، کو آپ کی پرسنالٹی کی بنیاد پر ہی انہوں نے نفیس میں کہا۔ بڑا مشکور ہوں، اور وہ الگ سے کہتے بھی تھے کہ ایم کیو ایم کی مڈل کلاس کی پالیٹکس سے میں بہت متاثر ہوں، تو ہمارے درمیان تعاون کی راہیں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، بہت سارے قدر مشترک ہیں جس میں آئندہ ہم چل سکتے ہیں۔ مثلاً یہ صرف ایوان تو نہیں ہوتے کافی نا، اگر وہ بھی فلاحی کام کر رہا تھا تو ہمارے ساتھ مل کے کراچی میں فلاحی کام کریں۔ یہ باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں ان کو جی جی بالکل، کہ کراچی میں وزیر اعظم عمران خان رہیں، ہمیں موقع دیں کہ ہم یا پنجاب نہ- انجام میں فلاحی کام کریں جہاں ہم کرنا چاہتے ہیں، اچھا، جہاں ہمارے کلینکس بھی تھی، ایمبولینس بھی تھی، اور سب کچھ بند کر دیا گیا اس ڈر سے کہ ایم کیو ایم کا طرز سیاست پاکستان میں اس موروثی اور خاندانی سیاست کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ چودھری پرویز الہی کے دور میں بند ہوا؟ چلے میں دور کی بات نہیں کر رہا، نہیں، مجھے یاد ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو مارا بھی گیا تھا قصور میں، شاید وہ کوئی اسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اقتدار کے دور میں بڑی مشکل ہوتی ہے، میں نے تو یہ سارا مفروری کے دور میں کیا کام پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر، اور بہت گہرا اور گہرائی میں جا کے کیا ہے۔ اچھا، اور تو اب آپ جناب عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں رہتے تو وہ کراچی آئیں اور فلاحی کاموں میں ایم کیو ایم کا ساتھ دیں۔ میں کہہ رہا ہوں بہت ساری قدریں مشترک ہیں، سیاست میں اختلاف اور آپ کی الگ الگ سیاسی ضرورتیں جو ہیں وہ دشمنی تو نہیں کہلائیں گی نا، ہم نہ پالنا چاہتے ہیں نہ پال رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے صفوں میں ذرا نظر دوڑائیں، یعنی وہ بھی رواداری کی سیاست کو اپنائیں۔ جی۔ لیکن وہ چور ڈاکو اسٹوجز آج بھی کہہ رہے تھے، کبھی چوہے کہہ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، سیاسی مخالفین کو۔ چلے ہم نے بھی سیکھا، وہ بھی سیکھ لیں گے۔ سیکھ لیں گے۔ اب آتے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی طرف۔ آج گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ اس اتحاد سے نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جی یہ آگ اور پیٹرول کا نہیں، آگ اور پانی کا ملاپ ہے، صحیح ہے۔ تو دو باتیں ہیں کہ میں بڑے وضاحت سے کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کل کے ہمارے اعلان سے پہلے خود چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن کا فیصلہ ہوا ہے۔ دیکھیں شوکت بھائی، ہم کئی سال سے جو 14 سال سے، ویسے تو 50 سال کی کہانی، 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، اس کی ان ناانصافیوں، اس جبر، اس ظلم کے خلاف ہم تقریریں بھی کر رہے ہیں، تحریریں بھی لکھ رہے ہیں، ہم نے جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ریلی بھی کی۔ اس پچھلے دنوں ہم جب وہاں گئے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ، تو قبضہ کرنے تو نہیں گئے تھے، ہم ایک اپنے مطالبے کی ایک فہرست لے کے وہاں پہنچے تھے کہ ہم ان کو اپنے مطالبات سنوانے اور منوانے گئے تھے۔ تو انہوں نے باہر ڈنڈا بردار بھیج دیے تھے، ہماری ماؤں بہنوں کو ڈنڈے لگے تھے، ہم واپس آ گئے تھے، ہم دوبارہ جاتے۔ لیکن اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات سننا چاہتے ہیں تو سنانا ہے نا، اسی لیے تو جا رہے تھے۔ انہوں نے سنا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہمارے مطالبات دیکھ کے یہ کہا کہ سب جائز مطالبات ہیں۔ یعنی انہوں نے کس چیز کو مانا ہے کہ ان 14 سالوں میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس پہ وہ قبول کر لی گئی ہے کہ ہاں ہوئی ہے، اور اس کو دور ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی کامیابی نہیں ہے آپ کے لیے؟
اچھا ان کا بھی الگ ووٹ بینک ہے, ہمارا بھی الگ ووٹ بینک ہے, تو ہم نے آگ اور پانی نہیں ملنا ہے تو آگ نہیں بجھنا ہے, ٹھیک ہے. تو نہ اتحاد ہوا ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, نہ کوئی معاہدہ ہوا ہے. ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے وہ چارٹر آف رائٹس تو نون کے ساتھ ہوا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ بنایا عمل درآمد کا, ایک ورکنگ ریلیشن اس کے لیے قائم ہونی ہے. نہ انہوں نے اپنے آپ میں کوئی مختلف بات کرنی ہے اپنی طرز سیاست کو, نہ ہم نے ان کی حکومت کو جوائن کرنا ہے. ہم کوشش کریں گے یہ عمل درآمد کرنے کا کام حکومت میں جائے بغیر آ جائے. تو کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے تو اپنا ایمان بیچ دیا. کچھ بینر لگنے شروع ہو گئے ہیں, وہ بیچارے جو اس وقت ناکام ہو گئے, جتنے عرصے سے ان کو پالا گیا تھا, بنایا گیا, تو سوچ رہے تھے اب کیا کریں. کراچی میں بینر لگ رہے ہیں, کراچی حیدرآباد میں دیکھیں بینر لگ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بیچ دیا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ایک بار پھر مہاجر قوم کو. وہ مطالبات جو آج تک ایم کیو ایم کی 35-40 سال کی جد و جہد میں یہ بھی لگا رہے ہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کوئی بھی لگا رہے ہو. اچھا, تو یعنی جو کاؤنسلر نہیں جیت سکے, ہو سکتا ہے سرکاری خرچے پہ لگ رہے ہو, مجھے نہیں جو کاؤنسلر بھی نہیں جیت سکے کراچی میں وہی لگا رہے ہیں. وہ بھی لگا, میں واضح کر دوں اپنا, مجھے بھی نہیں پتا اس لیے الزام نہیں لگاؤں گا, لیکن لگائے ہیں. اب وہ کل بھی پریس کانفرنس اہلیان کر کے کل بھی پریس کانفرنس چلے, وہ تو اتنا کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ میں ذکر کروں کا. لیکن وہ مطالبات بنوا لیے گئے ہیں جو اب تک 70 سال میں تو کوئی نہیں منوا سکا تھا. یہ تک بھی کہ ہم لوگ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک حق کے ساتھ آئے تھے, جو جائیدادیں تھیں کسی کی مہربانی نہیں تھی, کسی نے انصار مدینہ کا کردار ادا نہیں کیا تھا. ہم اپنے گھر کے پتے ہجرت کرتے وقت سرحدوں سے جب گزر رہے تھے تو ہمارے پاس تھے, وہ ہڑپ کر لیے گئے, وہ چھین لیے گئے اور تسلیم کیا گیا. ایسا ہوا ہے, اب واپس تو نہیں مل سکتے, لیکن تاریخ کے صفحات کو درست کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ فرما رہے ہیں, اور جو آپ چارٹر آف رائٹ ہے وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ آگ اور پانی کا ملاپ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اور میں سمجھتا ہوں درست کہا, کہ یہ نیچرل بنتا ہے آپ لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا. وہ بھی سندھ کی بیس ہے, قوت ہے, آپ بھی سندھ کے اربن علاقوں سے ہیں, تو یہ نیچرل تو بنتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں. الٹیمیٹلی تو عوام کا, سندھ کے اوورال عوام کا فائدہ ہوگا نا. دیکھیں دو باتیں ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایم کیو ایم کے 70% مطالبات تو صوبائی حکومت کے ذمہ آ گئے نا. 70% واردات, 70% واردات, حق چھیننے کا اختیار, ہم پر ظلم کے سارے حربے اور کاسا لیسی جو صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں آ گئی نا, پاور آ گئی نا, پاور آ گیا, تو انہوں نے کیا. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ نے یہ ریئلائز کیا ہے تو ہم اس پہ شک نہیں کریں گے. گو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا سندھ کے 2 مستقل لسانی اکائیوں کے درمیان خلیج کو پارٹنے کا ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں. چاہے 1988 میں بھٹو صاحب کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت بنانی ہو, جب تمام طاقتیں اس کے خلاف تھیں, جو نہیں چاہتی تھیں کہ بنائیں, ہم نے بنایا تاکہ کوئی تاریخ ہمیں یہ الزام نہ دے کہ آپ نے سندھ کی ایک قیادت کو حکومت سے محروم رکھا. اور بعد میں زرداری صاحب کو بھی بے نظیر کے بڑے واقعے کے بعد پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک 8 تک تو اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس تو نہیں تھا. یہ کیا ہے, اپنا ایمان نہیں بیچا ہے, کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے, اتحاد نہیں کیا ہے. کل نہیں مانیں گے تو دوبارہ روڈ ہے, لیکن دوبارہ ایوان ہے. بھٹو زرداری نے, مجھے یاد ہے 2-2.5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ کو تو بار بار وہ دعوت دے رہے تھے, وہ کہتے تھے جتنی وزارتیں مرکز میں ہیں, انہوں نے کہا آپ اتحادی ہیں, آپ چھوڑیں. ہم نے کہا اصل اتحادی تو آپ ہیں, آپ پیچھے سے اتحادی ہیں, ہم فرنٹ سے اتحادی ہیں. آج ہمیں یقین ہے وہ اتحادی نہیں ہے, اور ہم بھی اتحادی نہیں رہے ہیں, تو اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا, بہت مشکل. کیا اتفاق رائے تھا رابطہ کمیٹی میں؟ 14 سال کے زخم جو ہے نا, اس سے ابھی بھی ٹیسیں اٹھتی ہیں. بڑا مشکل ہے, لیکن لیڈرشپ کا کام صحیح فیصلہ کرنا ہے, پاپولر فیصلے کرنا نہیں ہے. تو اگر اس فیصلے سے مجھے جن لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں مجھے ریجیکٹ بھی کر دیں گے تو میں اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھوں گا. تو کامیابی کا کتنا یقین ہے آپ کو؟ نہ بھی ہو,
منوا لیا گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. بہت بڑی اخلاقی کامیابی حاصل کی ہے کہ جو مطالبات ہم کرتے تھے قومی قیادت نے ان سب نے دستخط کی ہے. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے دستخط کی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے, اختر مینگل صاحب نے, مولانا فضل الرحمان نے, خالد مقصی صاحب نے, ان سب نے اس پہ سگنیچر کیا ہے. ہمارے ان مطالبات کو ہمارے ساتھ ہونے والے ان ناانصافیوں کو, ان حق تلفیوں کو تاریخی طور پہ بھی جو ہوئی ہیں اس کو مانا گیا ہے. ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. مان تو لیا, ہم منوا بھی لیں گے کبھی. دیکھیں نا, میاں شہباز شریف نے سائن کیے, مولانا فضل الرحمان نے سائن کیے, اختر مینگل صاحب نے سائن کیے, خالد مقصی صاحب نے سائن کیے, بلاول بھٹو صاحب نے کیے. لیکن کل کو اگر انہی پارٹیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو پھر ان گارنٹیز کا کیا بنے گا؟ میں بریک کے بعد یہ بات کروں گا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات چلتی رہے گی, زگ زیگ, کبھی اپس اینڈ ڈاؤن, ماضی میں بھی بڑے رہے. اچھی بات ہے آپ کے مطالبات کو اگر آج تسلیم کیا گیا ہے, پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے نہیں پتا. پی ٹی آئی سے کیوں مایوسی ہوئی, کیوں اتحاد توڑا؟ اتحاد نہیں توڑا ہے, ایک عدم اعتماد کی تحریک ان کے سامنے آئی ہے. جب اتحاد, دیکھیں ہم تو اس کو کیلکولیٹ کر رہے تھے. سچی بات یہ ہے کہ کس چیز کو کیلکولیٹ کر رہے تھے؟ اب ہمارا ان کے ساتھ رہنا بوجھ بنتا جا رہا تھا ہمارے اپنے لوگوں کے لیے. اگر سوچئے, اگر وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہی لاپتہ افراد کو تلاش کرنا نہ ہو, ان کے ہاتھ میں ہی, یہ تو کوئی صوبائی مسئلہ تو نہیں ہے نا, 18ویں ترمیم میں چلا گیا ہو. اگر وزیر اعظم صاحب ہی اس پہ کوئی کمیشن بھی نہ بنا سکے, بھائی ان کے آفیسز کیوں توڑ دیے گئے ہیں, کیوں بند ہیں, کیوں سیل ہیں, کسی کے کھل جائیں گے, نہ کھلیں جی, نہ کھلیں. تو تیسری بات یہ ہم نے ان کے اس میں لکھا تھا نا, منع کرتے تھے, یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں ہو سکتا تھا تو ہمارے ساتھ معاہدہ نہ کرتے شروع میں. اور اس کے باوجود ہم نے کہا تھا آپ کی حمایت کر سکتے ہیں حکومت بنانے میں, جس طرح میاں محمد نواز شریف کی حمایت کرتے رہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے. تو کیونکہ سب سے بڑی جماعت تھی نا, کسی طرح بھی اکثریتی جماعت ہو, ہم کر دیتے. تیسرا یہ کہ جیلیں بھری ہوئی 2-2.5 ہزار لوگ ہیں ابھی بھی, اب تو کم ہوئے, لیکن وہ جیلوں میں وہ سزا کاٹ چکی, جن الزامات میں پکڑے ہیں وہ سزا کاٹ چکے ہیں, یعنی جتنی سزا بنتی تھی اس سے زیادہ جیلوں میں دگنی ہو چکی ہے. اچھا, تو اس پہ پہلے بھی ایم کیو ایم کو ریلیف ملا, اسی طرح بے گناہ لوگوں کو چھوڑا گیا. اگر آپ کے ہاتھ میں تینوں چیزیں نہیں ہیں تو ہمارا ایک آدمی بھی اسمبلی میں, وہ ایوان میں, وہ آپ کے ساتھ کیبنٹ میں کیوں بیٹھے, نکل آتے, پھر ان سے یہ بھی کہتے کہ بھائی اگر اجازت دیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. شرافت ہی نا, اجازت دیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, جہاں جہاں مشکل وقت ہوگی, جہاں قومی مفاد کا معاملہ ہوگا, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی کابینہ سے نکل جائیں لیکن جب ضرورت ہوگی آپ جب بس یہ عدم اعتماد کا معاملہ آ گیا تو پھر لگتا کہ ہم عین وقت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ باقی وقت ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی. شوکت بھائی, جب ان کے اپنے نمبر ہی پرانے نہ ہوں, بنیادی بات ہم پھر کیسے بیٹھ کے کیا کر سکتے تھے؟ ہم اگر شامل بھی ہو جاتے تو بچا نہیں پاتے ان کو. اور پھر آپ نے تو, اب ہمارے پاس قومی قیادت کا یہ اقرار نامہ ہے کہ من حیث القوم ہمارے ساتھ اور ایک جماعت کے لحاظ سے, اگر کل اس قومی قیادت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ مسائل کیسے, کس کو, مولانا فضل الرحمان سے کہیں گے, میاں شہباز شریف سے کہیں گے, سردار اختر مینگل صاحب سے کہیں گے, جناب خالد مقصی صاحب کو پکڑیں گے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں ڈاکومنٹ اتنا ہی کافی ہے. اچھا, کہ ہمارے ان تمام مطالبات کو سچ مانا گیا ہے, ورنہ خود جواب دیں کہ انہوں نے کیوں اس پہ دستخط کیے, یہی کافی ہے. ہم تو اخلاق کو سمجھتے ہیں سیاست, اخلاقیات کے علاوہ سیاست کوئی اور چیز نہیں ہے. سیاست عبادت کی طرح ہو تو ہی نتائج دے سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نہیں دیں گے, گارنٹی کیا ہوتی ہے اس میں بھائی؟ ایک اخلاقی گارنٹی ہوتی ہے نا, کل کچھ نہیں تو عدالتوں کے کام بھی آئے گا کہ یہ ہوا ہے, تو تسلیم بھی کیا گیا ہے. یہ جو ناانصافی ہے یہ تسلیم کی ہے حکمرانوں نے, یہ ناانصافی
تسلیم کی ہے جنہوں نے کی ہے یہ ناانصافیاں. ایک چیز میں ڈاکٹر صاحب ضرور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کی ریزوننس ابھی بھی ہے اور ظاہر ہے کل بھی یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں, صبح اخبارات میں بھی ہوگی. وزیر اعظم صاحب کے ساتھی کچھ اور بتا رہے تھے کہ یہ بھی پرابلم ہم کریٹ کر سکتے ہیں. 1 لاکھ بندے اکٹھے کرنے کی بھی بات آپ نے سنی ہوگی کہ جس دن ووٹنگ ہے. آج وزیر اعظم نے کہا کہ جی ووٹنگ ہوگی, ہم ووٹنگ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر قوم ہی دیکھے گی کہ ضمیر کس نے بیچا, کیسے بیچا, سازش کا شکار ہوا, پیسے لیے. اتنا سموتھلی وزیر اعظم کا ماننا میں خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. کیا جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا, میں پارلیمنٹ کی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا, میں دوسری جو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں جس میں عسکری قیادت بھی آئی تھی, اس میں بھی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ نہیں اب سموتھلی چلنا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن بڑی خوشگوار یہ ایک صورتحال تھی کہ پاکستان کی اداروں کو انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا تمام لوگوں کو, کیونکہ جو کالز کی جاتی تھیں یا آ جاتی تھیں یا لوگ خود آتی نہیں تھی جناب, سیاستدان خود تک کرتے تھے اپنے اپنے لیے حمایت مانگنے کے نمبر اپنے بنانے کے لیے. تو وہ بالکل وہاں سے یہ آیا ہے کہ سیاست میں مداخلت کی اب کوئی گنجائش ہماری جانب سے نہیں ہے, نہ ہوگی مستقبل میں. تو ایک بات تو یہ بڑی خوشگوار ہے. یہ آپ کو کنوے کیا گیا؟ ہمیں بھی کنوے ہوا ہے, بالکل آپ کو کنوے ہوا ہے؟ یہ بھی ہمیں کنوے ہوا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہ بھئی سیاست میں ہماری مداخلت نہیں ہوگی, نہ ہونی, نہ ہے, ہوتی ہے, نہ ہوگی. تو کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جو ہو رہا ہے کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے, کسی کے کہنے پہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک بریفنگ تھی, بڑا انہوں نے واضح طور پہ یعنی اعلان کیا, یہ بھی تو واضح تھا. ایگزیکٹلی. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب واقعی پاکستان کے ایک اسٹار رہے ہیں نا, پلیئر رہے ہیں, اسپورٹس مین, اور کہتے ہیں میں آخری گیند تک کھیلتا. تو میرا خیال اگر وہ یہ ایوان کے اندر لڑائی سے زیادہ بہتر تھا عوام میں جا کے لڑائی لڑے نا. آپ اگر اسمبلی توڑ دیتے, کہتے آؤ میری پاپولیرٹی, میں اپنا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جا رہا ہوں. یہ اسمبلی جس پہ ان کا خود بھی بہت اعتبار نہیں ہے, یہاں پر کیا مقدمہ لڑنا, چلتے ہمارے ساتھ عوام کے سامنے, عوام کے درمیان چلتے ہیں ہم اور وہ, اور اپنا اپنا مقدمہ لڑتے ہیں. وہاں لڑنے کا مزہ ہے, وہاں اسپورٹس مین اسپرٹ پتہ لگے گی, وہاں کی جیت اصل جیت کہلائے گی. لیکن آپ تو اسمبلی نہیں توڑ سکتے نا, کوئی راستہ نکالیں, کوئی بات کریں, کوئی نہیں. اب تو ایک ہی گنجائش ہے نا کہ آج ریزائن کر دیں, ووٹنگ نہیں ہوگی سنڈے والے دن, دیٹس آل. وہ کہتے ہیں میں آخری دن تک لڑوں گا. نہیں تو پھر آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے. پھر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا آدمی آ کر اسمبلی اعتماد کا ووٹ لے, ہو سکتا ہے بہت سارے ووٹ پڑ جائیں اس کو, اور وہ اعلان کر دے. اور عمران خان صاحب مائنس تھوڑی ہو رہے ہیں, پلس ہو رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کے وہ سربراہ ہوں گے, ان کے قائد ہوں گے, تو کیا جا سکتا ہے, بہت سارے امکانات ہیں. یعنی آج ریزائن کر دیں ابھی. دیکھیں میں تو آپ کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کا حصہ ہوں, میں کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس بہت سارے جو امکانات ہیں اس پہ آپ مجھ سے زبردستی بات کروا رہے تھے, میں کر رہا ہوں. نہیں, میں زبردستی بات نہیں کروا رہا. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی ریزائن کر دیں. ایک تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس رک جائے گا, پھر جب نئے وزیر اعظم کا باقاعدہ الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی کا کوئی اور آدمی لڑ سکتا ہے. جی, تو پھر صورتحال تبدیل ہو, بہت سارے نہیں ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کا لوگوں کو زیادہ اختلاف وزیر اعظم کے طرز سیاست سے تھا نا, پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے زیادہ, اور ان کی شخصیت سے تھا. کوئی ایسا قابل قبول چہرہ وہ لا سکتے تھے, ان کے پاس بہت سارے. وزیر اعظم صاحب نے آج بھی تقریر میں کہا کہ جی کرپشن ہوئی ہے. وہ پہلے تقریروں میں کہتے رہے 20-25 کروڑ روپے ہر ایک کو ملے جو منحرف ہو گئے. چودھری شجاعت حسین صاحب جو اب بھی ان کے اتحادی ہیں اندر سے یا زبردستی فیملی کی طرف سے, مجھے نہیں ہے, تو وہ تو کہہ گئے تھے کہ یہ واحد تحریک ہے عدم اعتماد کی جس میں کوئی پیسہ نہیں چل رہا. تو وزیر اعظم کیوں انسسٹ کرتے ہیں کہ پیسہ چلا ہے؟ جی مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی تاریخ تو رہی ہے پاکستان میں, اور یہ سب ہونا بھی نہیں چاہیے. کم سے کم ایک دوسرے کے لوگوں کو خریدنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, تاکہ کوئی صدر آ کے یہ نہ کہے کہ یہ جمعہ بازار ہے.
باہر والے بھی ہاں اس کو تجارت نہ کہے، یہی انداز ہے تجارت ہے۔ ایک جرمن اخبار نے لکھا تھا کہ 2 کروڑ میں یہ پوری اسمبلی خریدی جا سکتی، جب بی بی کے خلاف آئی تھی یہ عدم اعتماد، مجھے اچھی طرح یاد آباد صدر وہ غلام عیسیٰ خان کہہ کے گئے تھے نا کہ یہی انداز تجارت ہے، تو پھر کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔ تو میرے خیال ہے ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹ کو قدر دینی چاہیے اور اپنے آپ کو بیچنے سے اور خریدنے سے بچانا چاہیے۔ کاف لیگ تو آپ کو بار بار یقین دہانی کراتی رہی کہ ایک ہی فیصلہ کریں گے، مل کے فیصلہ کریں گے۔ یہ اچانک چودھری پرویز الہی صاحب کو کیا ہوا؟ زبان دے کے وہ پھر گئے، مکر گئے۔ صحیح تھا، دیکھیں میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں، ان کو بالکل مختلف معاملہ تھا۔ میں اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کے اپنے مسائل تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس وزارت اعلیٰ ہوگی اچھا تو وہ پنجاب کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹر کے لیے زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ ہمیں تو اگر کوئی یہ لکھ کے دے دے، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں، پاکستان کی ریاست، مملکت، حکومت قومی اتفاق رائے لکھ کے دے دے کہ آپ کے قوم کے حق آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ اپنے گھروں پہ جائیں، تو ہم اپنی دکان بند کر کے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے۔ آپ سے وعدہ ہے، پوری ایم کیو ایم نہیں گئی تو میں ضرور چلا جاؤں گا۔ آپ کے خیال میں اب چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعظم صاحب ووٹ آؤٹ ہو رہے ہیں سنڈے کو، آج تو تقریباً لگ گیا، مجھے نہیں پتا ویسے سنڈے کو کیا ہونا ہے، لیکن ایک اسیسمنٹ ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس صورتحال میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن سکیں گے؟ ڈاؤٹ سے۔ کیوں ڈاؤٹس ہیں آپ؟ اس پورے میکینزم میں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پورا ایک تاش کا وہ محل ہوتا ہے جو گرنا شروع ہو جاتا ہے، ہاؤس آف کارڈز، ہاؤس آف کارڈ، ریت کی دیوار۔ تو یہ 4 سال تو ریت کی دیوار کھڑی رہی نا؟ نہیں تو ابھی گرنے شروع نہیں ہوئی تھی نا، وہ دیوار کھڑی رہتی ہے نا، کارڈز کا گھر کھڑا رہتا ہے نا، جب گرنا شروع ہوتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر الٹیمیٹ لوزر تو عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی بھی رہے۔ میرا خیال ہے ان کو، مجھے نہیں پتا کتنا حد تک صحیح ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندان کے کا جو ایک وہ تھا یونٹی تھی، یونٹی کا ایک تاثر تھا، وہ مجروح ہوا ہے۔ اب جب دیکھیں نا چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب نے بڑا بولڈ سٹینڈ لیا، انہوں نے وزارت سے ریزائن کیا، آج انہوں نے دے دیا ایک نوٹس کہ مجھے اپوزیشن کی سیٹوں پہ بٹھایا جائے، تو وہ کاف لیگ والا سیکرٹری جنرل اگر آپ کے ریزائن کر رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نہیں بن سکتے۔ مولانا فضل الرحمان، مجھے اندازہ ایسے ہی ہے، ہاں آپ یہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں، ظاہر ہے سر، ویسے تو جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش، جب وہ گئے تھے اب بھی گنجائش ہے یا ختم ہو گئی واپسی کی؟ کن کی؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی اپوزیشن کے ساتھ گنجائش تو اس سیاست میں مشکل ہی یہی ہے کہ ہر چیز کی رہتی ہے، تو ٹھیک ہے اگر آتے ہیں تو بلا لینا چاہیے، اور ہم سب کو اپنے ذاتی مفادات کو جب تک ہم زمین پہ نہیں رکھ دیں گے قومی مفاد کے سامنے، یہ ملک چل نہیں پائے گا۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اب مل کر کراچی کے مسائل حل کریں گے، پیسے ملیں گے، ایڈمنسٹریشن میں جگہ ملے گی، مل کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کرے، سارے اختیار اس کے پاس ہیں، سارے وسائل اس کے پاس ہیں، وہ ہمارا حق ہمیں دینا شروع کرے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کی طرف سے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کا کون امیدوار ہے؟ جی ہم نے تو کہا ہے کہ مشترکہ طور پہ کسی ایڈمنسٹریٹر کو لانا چاہیے، اس کے بجائے کہ یک طرفہ طور پہ ہو۔ آپ کی طرف سے کیا پرائرٹی ہے؟ کوئی پرائرٹی نہیں ہے، ڈسکشن سے ہی پرائرٹی جنم لے گی۔ نہیں کوئی تو آپ نے جب ظاہر ہے سوچ بچار ہوا ہوگا، سوچ بچار کی ابھی سوچا بچار بھی نہیں تھا، ایک اصول طے کیا تھا۔ دیکھیں کراچی میں میئر سے لے کر اور تمام جو ڈسٹرکٹ انچارجز ہیں وہ شروع سے ایم کیو ایم کے رہے ہیں نا۔ ایم کیو ایم نے تو 2015 کے الیکشن میں بھی جو بہت برے حالات تھے، 75% جو ہے ایم کیو ایم نے، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 51 میں سے 50 سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس تھی، تو حق تو ہمارا ہی بنتا ہے نا۔ تو چلے ہمارا حق نہ دیں تو مشورہ تو لیں، ایسے آدمی کو تو نہ بٹائیں جس کا تعلق کراچی سے نہ ہو، کیونکہ کراچی کے آپ تو کراچی سے ہی ہیں، ٹھیک ہے ان پہ بھی بات کی جا سکتی ہے نا۔ مرتضیٰ وہاب کے بارے میں، بیرسٹر صاحب کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی تو ہم اس پہ دلیل دیں گے، وہ ہمیں کنونس کر لیں گے، ہم کنونس ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں تو اعتماد کی فضا شاید اس طرح، تو ہم کوئی نیوٹرل آدمی ڈھونڈ لیں گے۔
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरबराह MKM पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि सियासत में ग्रेस रहनी चाहिए, आना जाना रहना चाहिए, मिलना जुलना रहना चाहिए, और PTI के साथ इत्तेहाद खत्म हुआ है लेकिन एहतराम का रिश्ता उनकी जबान से, उनके अंदाज से बिल्कुल नजर आया। और सबसे बढ़कर ये कि पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक अमल से अगर फैसले किए जाएं सिंध के हवाले से, कराची, हैदराबाद, सखर के हवाले से, तो यही सिंध के अवाम के लिए बेहतर है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।